दूसरे दिन जब मैं सीमी से मिला तो उसे बुखार नहीं था। उसने ताज़ा ताज़ा बाल शैम्पू किए थे और गीले बालों की वजह से उसके कंधे भी गीले थे। वो चेहरे से बहुत मुज़महिल नजर आती थी, लेकिन बज़ाहिर बहुत बहादुर बनने की कोशिश में उसने मुद्दतों के बाद सुर्ख लिपस्टिक लगा रखी थी। मुझे देखते ही उसने हाथ बढ़ाकर कहा, देखो कोई बुखार है, देख लो। मैंने उसका हाथ छुआ। हाथ बहुत ठंडा था। मैं जानता था कि उसे फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो फिल्मी करैक्टरों की जिंदगी से अपने हालात आइडेंटिफाई करके उल्टा मुसीबत में मुब्तला हो जाती है। फिर भी मैंने उसे डॉक्टर ज़्वार्गो देखने पर मजबूर कर लिया। मैं क्या करूंगी डॉक्टर ज़्वार्गो को देखकर? इसमें उमर शरीफ है, तुम्हारे आफ्ताब जैसा। ना उमर शरीफ मेरा, ना आफ्ताब मेरा। मैं तुम्हारी सेहत सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मुझे रेडियो स्टेशन से ताज़ा ताज़ा पैसे मिले हैं, चलो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। काश, वो हंस कर बोली, चलो अभी मेरे पास पैसे हैं, फिर नहीं रहेंगे। हम दोनों बॉक्स में इस तरह बैठे थे कि वो मेरे कंधे से सर लगाए आड़ी नजरों से फिल्म देख रही थी। उसके खुनक बालों की नमी मुझे अपनी गर्दन पर महसूस होती थी। ये फिल्म कई सतहों में कई सवालों में बटी हुई थी। हर सतह पर बेशुमार दलदल और बबूल के कांटे थे। जिस वक्त शायराना मोहब्बत का तनाव और दुनियावी समझौते और कम फहमी का खिंचाव पैदा होता तो सीमी मेरा कंधा छोड़कर सोफे पर आगे होकर बैठती। जिस वक्त उमर शरीफ अपनी महबूबा की मोहब्बत में तड़पता तो सीमी के हाथ बाजू सब हल्के हल्के पसीने से भीगने लगते। मैंने महसूस किया कि सीमी को यह फिल्म दिखाने के लिए लाना गलती थी, क्योंकि अभी फिल्म इंटरवल से कुछ ही आगे बढ़ी थी कि बुखार एक बार फिर हल्ला मारकर सीमी को दबोचने लगा। फिल्म के आखिर तक वो सारे का सारा मलबा बन चुकी थी। तुम यहीं ठहरो, मैं कोई टैक्सी ले आऊं। अहमक मत बनो, पास ही तो है, चलते हैं पैदल। तुम्हें बुखार है, ये फिल्म का असर है। ये बुखार है, फिल्म का असर है। हम दोनों बहस करते हुए मॉल रोड पर निकल आए। वो खुली आवाज में फिल्म पर तबसरा कर रही थी। बीवी छोड़कर कौन किसी लारा पर मरता है? कमबख्त फिल्म वाले ऐसी अनहोनी बातें क्यों करते हैं? बीवी महबूबा नहीं होती सीमी। अगर हो सकती तो बीवी और महबूबा के लिए अदब में एक ही लफ्ज होता। तुम मुझे धोखा ना दिया करो। आफ्ताब की ज़ेबा ही उसकी महबूबा भी है और बीवी भी। अच्छा, आज के बाद हम इन दोनों की बातें नहीं करेंगे। अच्छा। यकदम मॉल रोड की रोशनियों में उसकी आंखें गेंदे के फूल की तरह जर्द दिखाई देने लगी। सीमी, चलो डॉक्टर रफीक के क्लिनिक पर। वो मेरा दोस्त है, अपने क्लिनिक के ऊपर रहता है। चलो। क्यों? तुम्हें इस मामले को इतनी कम अहमियत नहीं देनी चाहिए, कहीं ये यरकान ना हो। तो हो यरकान, होने दो। कम से कम आफ्ताब को ये तसल्ली रहेगी कि सीमी यरकान से मरी, उसकी बेवफाई ने मेरी जान नहीं ली, है ना? हम दोनों पैदल पैदल मॉल रोड से होकर प्लाजा वाली सड़क पर उतर आए थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इंसान क्यों बीमार होता है? क्या वाकई जरासीम होते हैं? वायरस कोई चीज़ है? उसने बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़ रखा था। बेवकूफ़ लड़की, 20वीं सदी में किसी के सामने ये बात ना करना। सच्ची मुझे लगता है कि तमाम बीमारियां सब की सब ख्वाहिश से ताल्लुक़ रखती हैं। आदमी पहले बीमार होना चाहता है, उसे अंदर ही अंदर कहीं अपने आप को तकलीफ देने की सज़ा देने की आरजू होती है। पहले उसकी सेहतमंद रहने की विल कमज़ोर होती है, फिर वो साइटोसोमैटिक बीमारी में मुब्तला होता है। जिस्म मुदाफ़ियत करने से इनकार करता है और जरासीम वगैरह असर कर जाते हैं। ये लोग जो हादसे में मरते हैं उनका भी यही हाल है। कहीं अंदर, बहुत अंदर उनके दिल में हादसे से मरने की आरजू होती है। कभी ना कभी उन्होंने डे ड्रीम किया होता है हादिसाती मौत के मुतालिक। यकदम उसे किसी पत्थर से ठोकर लगी। अगर मैंने उसका हाथ ना पकड़ा होता तो वो मुंह के बल गिरती। देखा, मेरी आरजू थी कि मैं मुंह के बल गिरूं। तुम्हारा कसूर नहीं, ये इन फैशनेबल बेढंगी जूतियों का कसूर है। हम दोनों कुछ देर खामोशी से चलते रहे। उसके हाथ की हिद्दत से मेरी हथेली जलने लगी। मुझे उमर शरीफ की बीवी ज़रा अच्छी नहीं लगती। क्या चौड़ा दहन था। उसकी बीवी अच्छी थी ही नहीं। मैंने कहना चाहा कि वो भी गिद्ध जाति से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए उसका मुंह इतना चौड़ा ही होना चाहिए। शुक्रिया। मैंने उसकी तरफ देखा और खामोश रहा। मैं डॉक्टर रफीक के मुतालिक सोच रहा था। क्या वक्त होगा कय्यूम? 1:15। रात को 1:15 बजे किसी और आदमी की महबूबा के साथ यूं गहरी बातें करते हुए सड़कों पर घूमना एक अनोखी सी बात थी। कय्यूम जी, अगर कभी आफ्ताब पाकिस्तान आया, तुमसे मिला तो तुम उसे सब कुछ बताना, मेरे और अपने मुतालिक। यहाँ जहाँ हम घूमे फिरे, हमारा जिस्मानी ताल्लुक, हमने जो कुछ एंजॉय किया, कैसे एक दूसरे को अपनाया। हमने कुछ एंजॉय नहीं किया, हम कभी कहीं नहीं गए, हमने कभी एक दूसरे को नहीं अपनाया।
جس وقت آفتاب مجھے چھوڑ کر لندن چلا گیا میری سیلف اسٹیم بہت مجروح ہو گئی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں مری ہوئی چھپکلی ہوں جسے کوئی چمٹے سے بھی اٹھانا نہیں چاہتا۔ اگر تم مجھ سے محبت نہ کرتے، جسمانی محبت، تو میرا کانفیڈنس کیسے بحال ہوتا؟ تم جیسی پڑھی لکھی حساس لڑکیوں نے معمولی مسئلے سوچ سوچ کر ان کی کھال اکھیڑ کر بہت مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ ماڈرن لڑکی کو اپنی جذباتی زندگی پر قابو پانا نہیں آتا۔ اچھا، برا نہ منانا سیمی پلیز۔ اچھا۔ بڑی دیر کے بعد وہ بولی، اچھا اتنی بات تم آفتاب کو ضرور بتا دینا کہ میرے تم سے جسمانی تعلقات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم جانتی ہو ہمارا جسمانی اختلاط کتنا بے معنی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا ہے کہ اسے یقین آ جائے کہ میں بے وفا تھی۔ کسی کی بے وفائی پر پورا یقین آ جائے تو آدمی اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ شاید اندر سے آفتاب بھی ٹوٹ چکا ہو۔ اگر اسے پتہ چلا کہ میں بے وفا تھی تو پھر اس کے ٹوٹے ہوئے حصے خود بخود جڑ جائیں گے، بٹے ہوئے حصوں کو یکتائی مل جائے گی۔ تمہیں تو یقین ہے کہ آفتاب نے تم سے بے وفائی کی، پھر تم اندر سے جڑ کیوں نہ گئیں؟ دیر تک لکڑی کی ہیلوں کا شور آتا رہا، پھر وہ بولی، یقین تو ہے قیوم، پر یہ میرا کمبخت دل مجھے اس پر یقین کرنے بھی دے۔ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میں ڈاکٹر رفیق کے متعلق سوچتا رہا اور وہ جانے کہاں چلی گئی، YWCA کے اندر کہ لندن کے کسی اپارٹمنٹ میں۔ دوسری صبح میں نے بھائی مختار سے 200 روپے ادھار لیے اور سیدھا ڈاکٹر رفیق کے کلینک پر پہنچا۔ ڈاکٹر کے ساتھ وقت مقرر کرنے کے بعد میں نے بھائی مختار کی موٹر سائیکل پلازا کی دوسری طرف دوڑا دی۔ جس وقت میں YWCA میں داخل ہوا، 2 عیسائی لڑکیاں منی سکرٹ پہنے برآمدے سے نکلی اور اپنی اپنی سائیکل پر سوار ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں مکھن لگے توست تھے اور وہ لپسٹک بچا بچا کر ایک ہاتھ سے سائیکل سنبھالے دوسرے ہاتھ سے نوالا توڑتے گیٹ کی طرف پیدل جا رہی تھیں۔ پھر انہوں نے بڑی پھرتی سے منی سکرٹ کی تنگی کے باوجود کاٹھی پر اپنے کولے جمائے اور توست کھاتی ہوئی سائیکلوں پر سوار گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ یہ کیریئر گرلز کی پناہ گاہ تھی۔ ساری بلڈنگ گرد سے اٹی تھی، درختوں پر، گھاس پر، دیواروں پر ایک لاوارسی پھیلی تھی۔ اسٹیشن فلاور کی بیل، پتے اور ٹہنیاں یوں مٹی سے لدی تھیں جیسے میک اپ سے لدی لڑکی کھلی کار میں لمبا سفر کر کے لوٹی ہو۔ یہاں کسی کو کسی سے غرض نہ تھی۔ میں نے 2-4 لڑکیوں سے سیمی کا پوچھا، لیکن وہ گھڑی دیکھ کر یہ کہتی ہوئی چلی گئیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ بالآخر مہردین خانسامہ ملا نصیر الدین جیسی پگڑی پہنے ہوئے برآمد ہوا۔ اس کی میری پرانی صاحب سلامت تھی۔ وہ مجھ سے ہمیشہ ان دنوں کی باتیں کیا کرتا جب وہ کرنل ایتھرٹن کے ہاں ملازم تھا اور 22 روپے میں ایسی عجوبہ روزگار پڈنگ بناتا تھا جو صرف 1 ٹی سپون میں آتی تھی۔ جب 5ویں مرتبہ میں نے اس سے سیمی کے متعلق پوچھا تو وہ بولا، اچھا آپ سیمی بی بی سے ملنے آئے ہیں؟ تو اور کیا، میں سمجھا آپ نرس فیروزہ کے بھائی ہیں۔ اچھا جا کر انہیں اطلاع دو کہ قیوم آیا ہے۔ اطلاع تو میں دے دیتا، لیکن وہ تو کل رات ٹیکسی پر سامان رکھوا کر چلی گئیں۔ ٹیکسی پر؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود ان کے لیے ٹیکسی لایا تھا سر۔ مجھے مہردین کے حافظے پر اعتماد نہ تھا۔ ذرا دیکھ کر آؤ۔ مہردین نے مدافعت نہ کی اور اندر چلا گیا۔ غالباً اسے اپنے بوڑھے دماغ پر اثر نو شک ہو گیا تھا۔ مہردین عمر کے اس حصے میں تھا جب اپنے آپ سے باتیں کرنا، جو کچھ ہو گزرا ہو اس کو شک کی نظر سے دیکھنا، باتوں کو چپاتی کی طرح الٹتے پلٹتے رہنا تاکہ ان میں رابطہ، تصدیق اور تسلسل پیدا ہو سکے۔ یہ ساری باتیں انسان کا شعوری طریقہ ہو جاتی ہیں۔ مہردین کے جانے کے بعد ایک سیاہ رنگ کی بائبل ویمن باہر آئی۔ اس نے کلف شدہ سفید ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ محبت سے میرے پاس آئی۔ فرمائیے۔ میں نے اس سیاہ فام سوکھی چمرق عورت کو دیکھا جس کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس تھی۔ میں نے سوچا یہ آنکھوں کی پتلیاں جن کے گرداب سفید لکیر پڑ چکی ہے کبھی شفاف ہوں گی۔ اس کا سینہ، بازو، کولے بھی گوشت سے بھرے ہوں گے۔ کسی نے اسے چاہا ہوگا جی جان سے۔ کیا محبت کا صرف جوانی اور حسن سے تعلق ہے؟ عمر لنگھی بدشکل بوڑھی عورت کے لیے کیا محبت کا شامیانہ نہیں ہوتا جس کے تلے وہ شانتی سے وقت گزار سکے؟ جی کہیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سفید ساڑی والی نے پوچھا۔ مس سیمی شاہ سے ملنے آیا تھا جی میں۔ مہردین کہتا ہے کہ وہ چلی گئی ہیں۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر بولی، اچانک سیمی بہت بیمار ہو گئی تھی کل رات، کوما میں چلی گئی۔ اسے کسی ہاسپٹل میں داخل کرا دیا ہے۔ کس نے؟ مس کرسٹی اور فیروزہ اس کے ساتھ گئی تھیں۔ کہاں؟ کس ہسپتال میں؟
UCH ہی گئے ہوں گے، وہاں فیروزہ کام کرتی ہے۔ میں چلنے لگا تو اس نے اپنی خشک انگلیوں سے میرا بازو پکڑ کر کہا، سنیے، آپ دعا میں یقین رکھتے ہیں؟ جی رکھتا ہوں۔ تو آئیے ہم اپنے یسوع مسیح سے مس شاہ کے لیے دعا کریں۔ مجھے اس قدر جلدی تھی کہ میں دعا کے لیے انتظار نہ کر سکتا تھا۔ جی انشاءاللہ میں دعا کے لیے ضرور حاضر ہوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ جس وقت میں گیٹ پر پہنچا تو ایک نظر پلٹ کر میں نے YWCA کی بلڈنگ کو دیکھا۔ وہ ٹانڈا سی عورت وہیں کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اس لحظہ مجھے کیوں لگا کہ اگر میں سیمی کے لیے اس وقت دعا مانگ لیتا تو وہ دعا ضرور مقبول ہوتی۔ UCH ہسپتال پہنچ کر مجھے سیمی کو تلاش کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ جنرل وارڈ میں موجود تھی اور اس وقت فیروزہ اس کی ڈرپ درست کر رہی تھی۔ سیمی نے مجھے نیموا آنکھوں سے دیکھا، مسکرانے کی کوشش کی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ساری کی ساری کشمش کی طرح مرجھا چکی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں ہے، صرف یرقان ہے، چہرہ خوش بناؤ قیوم۔ سیمی باجی میں ابھی آئی، آپ زیادہ باتیں نہ کرنا، فیروزہ نے سیمی کا کمبل درست کر کے کہا۔ فیروزہ کے چلے جانے کے بعد ہم دونوں ٹکر ٹکر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بس کچھ پانی پینے میں غلطی ہوئی قیوم، میں تو کل ہی کہہ رہا تھا۔ بس ٹھیک ہو جاؤں گی نا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے بڑے بیوروکریٹ کی اکلوتی بیٹی جنرل وارڈ میں سرخ کمبل لپیٹے مرن کنارے پڑی تھی۔ مجھے اپنے پاپا کا فون نمبر دو۔ ہے نا بے وقوف آدمی، پاپا کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ان کا ایڈریس دو، میں انہیں اطلاع دوں گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں کتنی ضدی ہوتی ہیں، اپنی ضد کی راہ میں وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرنے سے نہیں چوکتی۔ ان کو اطلاع ہونی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور آہستہ سے بولی، اگر تم میرے پاس رہ سکتے ہو تو رہو، ورنہ چلے جاؤ۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا، چپ چاپ، اور وہ گہری غنودگی میں چلی گئی۔ اس کی ساری جلد مستر کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ آنکھیں جو ازل سے دھنسی ہوئی تھیں اب گہرے حلقوں میں نظر آتی تھیں۔ مجھے تعلیم یافتہ آزادی پسند بے گھر لڑکیوں کے مستقبل سے خوف آنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے فیروزہ آ کر باہر لے گئی۔ آپ ڈاکٹر سے مل کر انہیں پرائیویٹ کمرے میں لے جائیں، جیسی ان کی بیماری ہے اس کو صرف پرائیویٹ وارڈ میں آرام مل سکے گا۔ اب تک میں صرف یرقان پر اکتفا کیے ہوئے تھا۔ کیا بیماری ہے سیمی کو؟ میں تو سمجھتا تھا یرقان ہے۔ یرقان تو جی سمٹم ہے، ہو سکتا ہے جگر میں خرابی ہو، گال بلیڈر میں پتھری ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ لیے ہیں آج، بلڈ، یورین، سارے۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ پرائیویٹ کمرے میں سیمی کو رکھنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن اس کے علاج میں مجھے کسی قسم کی کوتاہی کرنا منظور نہ تھی۔ کسی پیارے کی بیماری انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ تیماردار صبح و شام دوائیاں بدلتا ہے، ڈاکٹر پکڑ پکڑ کر لاتا ہے، کبھی ایلوپیتھک، کبھی ہومیوپیتھک، کبھی طب والوں سے رجوع کرتا ہے۔ علاج معالجے کی سست روش دیکھ کر وہ بزرگوں کے تکیے، صوفیوں کے ڈیرے، امام باڑے، مزار کوئی جگہ نہیں چھوڑتا۔ تعویذ، وظیفہ، دم، صدقہ سب مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ہر نئے علاج میں علام کی طرح اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب فیروزہ نے مجھے پرائیویٹ وارڈ کے لیے کہا تو مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ وہاں اکیلے کمرے میں جلد ہی سیمی صحت یاب ہو جائے گی۔ ابھی اسے پرائیویٹ وارڈ میں آئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ڈرپ اتر گئی اور وہ تکیہ لگا کر بیٹھنے لگی۔ میں اس ترقی سے بہت خوش تھا۔ میرا خیال تھا کہ خطرہ ٹل گیا۔ بھائی مختار گو مجھے ادھار دے رہے تھے اور پوچھتے نہیں تھے، لیکن ان کے چہرے کی ناخوشگواری اس بات کی شاہد تھی کہ قرضہ دینا ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ تم نے پرائیویٹ روم کیوں لیا قیوم؟ اس روز سیمی نے مجھ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تندرست ہونے کی طرف توجہ دو تم، پتہ ہے بل بہت آئے گا۔ یہ دیکھو، یہ میں نے بھائی مختار سے لیے ہوئے سارے نوٹ اس کے سرہانے تلے رکھ دیے۔ پتہ ہے قیوم، مجھ جیسی ناشکری کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں تمہاری محبت کا میں نے کبھی شکریہ ہی ادا نہیں کیا۔ سیمی کی آنکھیں اب پہلی جیسی دھنسی ہوئی نہیں تھیں، اس کی گالوں پر ہلکی سی سرخی بھی تھی۔ وہ صحت مند انداز میں باتیں کر رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ سیمی زندہ نہیں رہے گی۔ میرے گالوں پر آہستہ آہستہ خود بخود آنسو اترنے لگے۔ تم رو رہے ہو گندے بچے؟ ان آنسوؤں میں کچھ آفتاب کی بے نصیبی تھی، کچھ سیمی کی شکست خوردگی کا احساس تھا، کچھ اپنی حسرتوں کا بہنے والا برساتی نالا تھا۔ بولو قیوم، تم کیوں روتے ہو؟ میں نے تو کبھی تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھا، اپنے دل کی ہر کیفیت بتائی تمہیں، بتائی کہ نہیں؟ اس وقت میرا دل ہر سچ اور ہر حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ سنو قیوم، میرے دوست، اگر میں تم سے محبت کر سکتی تو ضرور کرتی۔ آفتاب سے محبت میرا شعوری فعل نہیں ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلی جاتی ہے، آرزو کی طرح خود بخود، آپ ہی آپ۔
اگر میری شعوری کوشش سے کچھ ہو سکتا تو میں تم سے ضرور محبت کرتی. بھلا بتاؤ, کیا میں نے تم سے محبت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے خدا کی قسم, لیکن یہ بدبخت نہیں ہوتی. اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا. میں اسے جذباتی طور پر ابھارنا نہ چاہتا تھا. لیٹ جاؤ سیمی, چپ چاپ پلیز. تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا شروع سے آخر تک, پھر تم نے اپنے آپ کو کیوں نہ بچایا قیوم, کیوں نہ؟ میں نے اسے بتانا چاہا کہ کبھی کبھی بات واضح ہو کر اس قدر مبہم ہوتی ہے کہ آدمی اسے سمجھنا بھی چاہے تو سمجھ نہیں سکتا. ریگستان میں چمکنے والے سورج کی طرح خیرہ کرنے والی واضح روشنی سے چھپ کر آدمی جھوٹ کے خیمے میں جا چھپتا ہے. میں نے اسے بتانا چاہا کہ کبھی کبھی قاتل کا پتہ سارے محلے کو ہوتا ہے. وکیل, تھانے دار, جیوری, جج سب اصل قاتل کو جانتے ہیں. بہت کھلی اور روشن دلیلوں کے باوجود چوٹ پکڑا نہیں جا سکتا. میں اسے کیسے سمجھاتا کہ موت کی آگہی کے باوجود ہر احمق جیے جاتا ہے. پھر اگر سارے حالات کو جانتے بوجھتے ہوئے میں نے اس سے محبت کی تو کون سا قصور کیا؟ وہ تکیے پر سر مارتے ہوئے بولی, مرنے کی گھڑی تو اب آئی قیوم, اب. لیکن آفتاب کے جانے کے بعد تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا. ہر امنگ, ہر خوشی. اصل میں تو میں اس کے نکاح والے دن ہی مر گئی تھی. غلطی تمہاری تھی. تم نے ایک مردہ لڑکی سے رابطہ قائم کیا. میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا. تم جیسے دھوکہ کھانے والے کو کیا کہتے ہیں قیوم؟ مردہ لوگوں سے محبت کرنے والے کو. ایک اچھا سا لفظ ہے انگلش کا, گدھ, کرگس, ولچر, پارسیوں کے ٹاور آف سائلنس پر منڈلانے والے, مردار سے زندگی مانگنے والے بھکشو, جیو ہتیا نہ کرنے والے. وہ چپ ہو گئی. ہمیشہ کی طرح قائد اعظم کی سالگرہ والے دن آسمان ابر آلود تھا. باہر بہت سردی تھی. ہوا درختوں سے بج کر کرسمس کے گیت گا رہی تھی. باہر موسم کیسا ہے؟ ٹھنڈ ہے. کتنے زلزلے آتے ہیں, کبھی گورنمنٹ کالج کا مینار نہیں گرتا ہے نا. سو جاؤ, آدھی رات کا وقت ہے. کبھی تو آفتاب پاکستان آئے گا. شاید. میں نے کبھی تمہیں کسی غلط فہمی میں تو مبتلا نہیں رکھا نا. میں اس قابل کہاں تھا کہ کوئی مجھے غلط فہمی میں مبتلا رکھتا. کیا مجھے آفتاب کو خط لکھنا چاہیے تھا؟ ہے قیوم. میرے ارد گرد کاغذ پھڑپھڑانے لگے. سفید, نیلے, فگیٹ می ناٹ والے, رائس پیپر, پیڈ کاپی, فل سکیپ, وہ سارے صفحے جن پر میں نے 5th ایئر میں ہر رات بیٹھ کر خط لکھے تھے جو میں پوسٹ نہ کر سکا تھا. یہ سب خط کسی ڈیٹیٹر میں پڑے تھے. ان پر کس ملک عدم کی ٹکٹیں تھیں. وہ کیسے آنسو تھے جنہوں نے سارے سرنافے دھو دیے تھے, سارے القاب مٹا دیے تھے. میں تمہارے پاپا کو اطلاع دینا چاہتا ہوں. چپ رہو. گھر سے نکلے ہوئے کبھی گھر واپس نہیں جا سکتے. ہم دونوں خاموش ہو گئے. ہم جیسے آزاد لوگ جب محبت کے ہاتھوں مرتے ہیں تو معاشرے میں, بند جکڑے ہوئے معاشرے میں تعفن پیدا ہوتا ہے. ہماری بیماری کے جراثیم بڑے مہلک ہوتے ہیں. اگر تم جیسے دھرماتما لوگ موجود نہ ہوں تو ہماری بیماری تو وبا کی شکل میں پھوٹ نکلے. بڑا درجہ ہے تمہارا قیوم, بڑے اچھے ہو تم. ہاں سیمی, کچھ لوگ تعفن پر پلتے ہیں. وہ جراثیم کو اپنے معدے میں ڈال کر اپنے لیے لہو کی شفاف بوندیں پیدا کرتے ہیں. اگر تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں اپنی محرومی کا بدلہ کس کس سے لیتی. تعلیم یافتہ گھر سے نکلی ہوئی لڑکی بڑی ظالم ہوتی ہے قیوم. اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا. سنو, جب تک میں چلی نہ جاؤں میرا ہاتھ نہ چھوڑنا. سیمی, میں تو مذاق کر رہی ہوں, اس قدر گھبرانے کی بات نہیں. اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا. بارش کی کوئی بوند کھڑکی پر پڑ رہی تھی. آج شہر میں چراغاں ہوا ہوگا. کیوں؟ قائد اعظم کی سالگرہ ہے آج. ہاں, میں چاہتی ہوں کہ آفتاب بدل جائے, خوش رہے اور مجھے بھول جائے. اور میں چاہتی ہوں وہ مجھے کبھی نہ بھولے. جیسے میں چاہتی ہوں کہ اس کا خط کبھی بھی نہ آئے اور پھر بھی ہر روز میں اس کے خط کا انتظار کرتی ہوں. یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے جو میں نے کاٹا ہے. ہاں, اچھا ہی ہوا کہ میں نے کسی سے شادی نہیں کی, میرے بچے نہیں ہوئے. مجھ سے کیا ملتا کسی شریف آدمی کو. اب سو جاؤ سیمی. تمہیں یاد ہے جب پہلی بار پروفیسر سہیل کی کلاس میں ہم سب نے اپنا تعارف کرایا تھا؟ بیچارے پروفیسر سہیل, وہ بھی بڑے آؤٹ آف ورلڈ قسم کے آدمی ہیں. ہاں یاد ہے, تم نے جینز کے اوپر سفید کرتا پہنا ہوا تھا. بس وہی دن میری موت کا دن تھا. وہی. اب میں نے اسے اچھی طرح شناخت کر لیا ہے. تب تک میرا خیال تھا کہ چونکہ میں کالج کی سب سے تیز ڈیبیٹر ہوں اس لیے شاید مجھ سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہو سکتا. میں اپنے آپ کو برٹرینڈ رسل سمجھتی تھی پاکستان کا.
سیمی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے اس نے میری غلط فہمی دور کی۔ تمہیں وہ بحث ابھی بھی یاد ہے؟ وہ آنکھیں کھول کر چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے ہسپتال نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری بیماری کا علاج کسی ہسپتال میں نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کسی ہومیوپیتھ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ ان کی دوائیوں میں سحر ہوتا ہے، وہ پہلے روح کو شفا دیتی ہیں اور ایک بار روح شفا یاب ہو جائے تو پھر جسم کے بیمار رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ سیمی، جی، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اچھا قیوم، آج تو مجھے اپنے متعلق بتاؤ، اپنے گاؤں چندرا کے متعلق، اپنے بچپن کے بارے میں، اپنی بھابھی اور بھائی کی باتیں آج میں تمہارے اندر جھانک کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے ماتھے پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے شروع کروں؟ کہیں سے، انسانوں کی زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں کمبل منہ پر کر لوں قیوم؟ میں نے کمبل اس کے چہرے پر ڈال دیا۔ اس ڈرپ کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ لگنے لگی ہے۔ میں سسٹر کو بلاؤں؟ نہ، تمہارے پاپا کو فون کروں؟ کمبل چہرے سے اٹھائے بغیر وہ بولی، نہ ابھی نہیں، کل صبح۔ بتاؤ نا، تم کون ہو قیوم؟ کہاں سے آئے ہو؟ تم انسان ہو کہ فرشتہ؟ جانور ہو یا زمین پر رینگنے والے؟ صرف گدھ۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اپنی باتوں کی دھونکنی سے اس میں آگ دہکانے لگا۔ میں نے اپنے گاؤں کا حدود اربا، وہاں آنے جانے والے موسم، اپنے خاندان کے افراد، دوستوں کی باتیں، رسم و رواج، سب کچھ آہستہ آہستہ اسے بتائے۔ پھر میں نے تفصیل سے اسے ماں کے متعلق بتایا۔ وہ کیسی لگتی تھی، اس کے کپڑوں کا، سلیپروں کا رنگ عموماً کیسا ہوتا تھا، اس کی باتیں، آنگن میں اس کا بغیر ممبرشپ کا کلب، رات گئے تک اس کا کوٹریوں میں گھومنا اور اس کی چپ چاپ آنکھوں کے جائزے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم تھا کہ سوتے وقت اس کی ٹانگیں، کولے اور کمر کا زاویہ کیا ہوتا تھا۔ اس سے پہلے مجھے علم نہ تھا کہ میں نے ماں کو کبھی اتنے غور سے دیکھا بھی تھا۔ پتہ نہیں کیوں ماں کی باتیں کرتے ہوئے مجھے اپنا بچپن، لڑکپن اور چندرا یاد آنے لگے۔ ماں کی موت کے ساتھ ہی گویا یہ سارا دور کسی احرام مصر تلے دب گیا تھا۔ آنسو آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سیمی کے ہاتھ پر پڑنے لگے۔ پھر یکدم میں نے سیمی کا بھیگا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بڑی دیر میں خاموش رہا۔ مجھ میں ہاتھ کو دوبارہ چھونے کی جرت نہ تھی۔ بارش بہت زور سے کھڑکی پر پڑنے لگی اور باہر ایک کتا اونچے اونچے رونے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بڑے خوف کے ساتھ اس کے چہرے کا کمبل اتارا۔ وہ جا چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اسے میرے بچپن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے میری ماں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سیمی جیسے لوگ ہمیشہ ایسے ہی جاتے ہیں، بن بتائے، بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ بنائے۔ وہ اپنا کوئی فون نمبر بھی بتا کر نہیں جاتے جس پر انہیں کانٹیکٹ کر لیا جائے۔ ان کی کوئی قیمتی چیز بھی پیچھے رہ نہیں جاتی جس کو لینے کے لیے انہیں آنا پڑے۔ انہیں جانے کی اس قدر جلدی ہوتی ہے کہ وہ کوئی جھوٹا وعدہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ کسی نشانی کو دے جانا بھی ان کے نزدیک تضییع اوقات ہوتا ہے۔ وہ تو جھٹ پٹ دروازہ کھڑکی کھول کر یوں نکل جاتے ہیں جیسے پل کے نیچے سے پانی گزر جاتا ہے، آنن فانن۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پھر میں نے اس کا پرس کھولا، ڈائری نکالی، اس میں کئی فون نمبر دیکھے اور اس کے باپ کا نمبر علیحدہ چٹ پر لکھ کر اس کے پاس تپائی پر گلاس کے نیچے رکھ دیا۔ اپنی جیبوں سے تمام پیسے نکال کر اس کے سراہنے تلے رکھے۔ اس کے بعد میں نے قیوم کو الوداع کہا اور آفتاب کا چولا پہن کر میں سیمی کے ساتھ لپٹ گیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو بارش بند ہو چکی تھی اور دن نکلنے کو ابھی کافی دیر تھی۔ میں جو کرگس جاتی کا منہ ماتا ہوں، میں نے سیمی کے پاس بیٹھ کر بھور سمے آنسوؤں کے ساتھ اشنان کیا، پھر ماتھے پر محرومی کا سیاہ تلک لگایا، گلے میں بدقسمتی کی جے مالا پہنی، پاؤں میں تیاگ کی کھڑاویں چڑھائیں اور راجہ گوبی چند کی طرح بنواس لینے سے پہلے سیمی پر الوداعی نظر ڈالی۔ یہ نظر شمشان بھومی کی آگ تھی۔ اس میں سیمی کا سب کچھ جل گیا۔ میں نے محبت کا سارا وبائی مادہ اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اس پاگل پن کا وبا کی صورت میں پھیلنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ کرگس جاتی کو یہی حکم ہے کہ وہ عشق لاحاصل کے تعفن کو عام نہ ہونے دے۔ فطرت کے یہ خاکروب دیوانہ پن کے ان جراثیموں کو کبھی عام صورت میں پھیلنے نہیں دیتے۔ جہاں کوئی محبت کے ہاتھوں مرے وہاں یہ فوراً پہنچ کر ہمیشہ ڈھانچہ صاف کر دیتے ہیں۔ یہاں سے اڑ کر میں سیدھا ساندھا کلاں کی دوسری منزل میں پہنچا۔ پتہ نہیں کیوں کئی دن تک مجھے یوں لگتا رہا جیسے میں اپنا باپ آپ ہوں جو چندرا گاؤں کی حویلی میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں سوچتا میں وہی ہوں اور دوسری منزل کی ممٹی پر بیٹھا رہتا ہوں۔
جب بھی میں اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر باہر دیکھتا تو دور دور تک مجھے سفید کلر زدہ زمین نظر آتی۔ کہیں کوئی رویدگی باقی نہ رہی تھی، کوئی جھاڑی، سبزہ یا سایہ دار درخت نہ تھا۔ ہر جگہ نمک تھا، شور تھا اور بنجر زمین میں گہری دراڑیں تھیں۔ اس شور بھری زمین پر اماں توبہ توبہ کے پتلے پڑے تھے، آٹے کے پتلے جن میں ان گنت پلاسٹک کی سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اور کلر انہیں کھانے سے قاصر تھا۔ جس رات میں سیمی کو ہسپتال میں چھوڑ کر ساندھا پہنچا، اس کی دوسری صبح کے تمام اخبار بھیانک زلزلے کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ایران میں آنے والا تباہ کن زلزلہ ساری رات لاہور کی دھرتی کو بھی ہلاتا رہا ہے۔ مجھے اس سے پہلے خدا کی زمین کبھی اتنی ساکت نہ لگی۔ فلمی اشتہاروں کے پاس مس شاہ کی موت کا حادثہ ایک خاص نمائندے کی زبانی بیان کیا گیا تھا۔ میں نے غور سے خبر پڑھی، لکھا تھا کہ UCH میں زیر علاج ایک تعلیم یافتہ لاوارث لڑکی نے اپنی بیماری سے تنگ آ کر سلیپنگ پلز کھا لیں۔ تفتیش کرنے پر پتا چلا کہ وہ ایک معزز بیوروکریٹ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پوسٹ مارٹم کرنے پر ہسپتال والے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ موت طبعی نہیں تھی، مریضہ نے زیادہ تعداد میں سلیپنگ پلز کھا لی تھیں۔ عشق لا حاصل کی طبعی موت، خودکشی، دیوانہ پن کا معراج۔